औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुराई इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पर सफ़र करने से पहले मोटरवे की हेल्पलाइन, मोटरवे के FM और मोटरवे की वेबसाइट से मौजूदा सूरत हाल को जान लें। और जो भाई अपनी मंजिलों की तरफ गामज़न हैं, रवा दवा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमतों के साए में उनकी मंजिलों तक महफूज पहुँचाए। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि देहातों में शादियाँ कैसे होती हैं। आजकल की शादियों में वो बरकतें, वो रहमतें वो क्यों नहीं हैं। और आज के दौर में निकाह की जो रेशो है वो बहुत कम और डाइवोर्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी क्या वजह है? ये मेरी जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड्स जनाब खालिद ख़ान, अब्दुर्रहमान ख़ान, सईद ख़ान और मोहम्मद ख़ान के नाम है। ये एक ट्रेडिशनल वीडियो है, इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बचपन में मैं देखता था देहातों में, क्योंकि मैं भी एक विलेजर हूँ, एक देहाती हूँ, जब किसी बहन बेटी के रिश्ते की बात पक्की होती थी, तारीख लेने के लिए जाते थे, दिन रखते थे, तो वो क्या करते थे। उन दिनों में देहातों में प्रिंटिंग कार्ड्स का ये बड़ा समझ लें कि रिवाज बहुत कम था, ना होने के बराबर था। माँ सिवाय उन लोगों के जो शहरों से टच में थे और उनको पता था कि यहाँ पे ये शादी कार्ड भी होते हैं। एक लाल कलर का धागा लेके जाते थे, घर के बड़े बुजुर्ग बेटी वालों के घर, वहां जाके बैठते थे, दिन शादी के दिन तय करते थे और उस लाल कलर के धागे को 7 बुजुर्ग जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ के और एक एक गिरा लगाता जाता था, एक एक बुजुर्ग। इस तरह वो 7 गिरा लग जाती थी तो शादी के जो डेट थी, जो दिन थे, वो पक्के हो जाते थे। उसके बाद तकरीबन कोई 1 महीना पहले चाचे, मामे, मासियां, फूफियां ये आते, इनकी बच्चियां आती, तो घरों में जो है वो गीत शुरू हो जाते। यानी कोई 15-20 दिन, महीना पहले पता लग जाता था कि इस घर में शादी है। गवांडी ये भी आते थे। अब उस धागे को क्या कहते थे? मोली भी कहते थे और कांडा भी कहते थे उस धागे को। अब ये दूर दराज के जो रिश्तेदार थे उन तक ये कैसे पहुंचते थे? क्योंकि मोबाइल का भी दौर नहीं था। एक मलिक होता था, एक नई जिसको कहते हैं वो होता था, उसके घर भी एक पैगाम पहुंच जाता था कि यार फलां की बेटी और बेटे की शादी है, तो आ जाते थे। अब उन्होंने क्या करना कि वो ही धागे लेने, जो शादी मालिक होते थे उनको एक मुनासिब सा खर्चा देते थे, यानी किराए के पैसे देते थे। दूर दराज शहर जो जाना होता था तो वो जाके सारे रिश्तेदारों को जो है वो धागा और वो कांडा, मोली जिसे कहते हैं, वो धागा वो तकसीम करता था और साथ उनको वो डेट बताता था और वो बड़ा खुश होता था। उसकी वजह ये थी कि वो जहाँ जाने के लिए देने के लिए जाता तो वहाँ के जो लोग थे ना वो खुशी से उसको कुछ रुपए देते मुबारकी में और उसकी बड़ी हौसला अफजाई करते कि यार तुम आए हो, हमारे अजीजों का जो है वो खुशी का पैगाम हमारे तक लाए हो।
اچھا، پھر دور دراز کے جو رشتہ دار تھے وہ کم و بیش نہ کوئی ایک ہفتہ پہلے شادی والے گھروں میں آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب ان میں جو اچھے تھے، یعنی کھانے پینے والے تھے، ذرا مالدار لوگ تھے، وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آتے تھے۔ جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یار ان کی شادی ہے، تو تقریباً میرے خیال میں اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 1 من گندم دیتا تھا، کوئی 20 کلو دیتا تھا، کوئی 10 کلو دیتا تھا، نہیں یار ان کی شادی اور ان کے ہاں مہمان آنے والے ہیں، تو وہ اس طرح وہ ان کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ اچھا، لوگوں نے موسم کے لحاظ سے سب سے خوبصورت چارپائی، سب سے خوبصورت بستر نکال کے رکھنا تھا۔ برادری کے عزیز و اقارب میں، قرب و جوار میں جو ینگ لڑکے تھے، انہوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ پینسلیں پکڑی ہوئی ہوتی تھی، اور ہر گھر میں جا کے وہ چارپائی، اس کے اوپر اس کا نام لکھنا، چارپائی کے پائے کے اوپر، بستر کے اوپر، تکیے کے اوپر، کمبل یا رضائی، مطلب موسم کے لحاظ سے جو بستر ہوتا تھا اس کے اوپر نام لکھنا، اور لوگ بڑی خوشی خوشی سے دیتے تھے۔ وہ آ جاتا تھا ان کے گھر۔ اس کے بعد مہندی کا جو فنکشن ہوتا تھا، وہ اس سے پہلے ایک اور بھی مایو، خیر آج تو مایو کہتے ہیں، وہ ایک چیکو لگاتے تھے دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی، وہ رسم ہوتی تھی۔ پھر مہندی کی رسم ہوتی تھی، کوئی ناراضگیاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا تھا۔ ناراضگیاں ہوتی تھیں، بظاہر ہوتی تھیں، لیکن غمی خوشی میں سب کندھے کے ساتھ جو ہے وہ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کو ایسے محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم ان سے ناراض ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تنازع ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہے، وہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک گھر ایسا ہوتا تھا جس کی ناراضگی جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر جاتی تھی، ہائی لیول پہ ہو جاتی تھی، پیک پکڑ جاتی تھی، تو وہ پھر وہی بزرگ جاتے تھے اور اس کو جا کے کہتے تھے کہ یار کچھ شرم کرو، حیا کرو یار، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، تو آپ لوگ آؤ یار، اچھا لگے گا۔ تو وہ بھی، اس کا جو دل ہے وہ بھی موم ہو جاتا اور وہ بھی آ جاتا وہاں پہ، سارے شریک ہو جاتے۔ اچھا، پھر ایک لسٹ بنتی تھی۔ دیہاتوں میں جو ہے وہ آج بھی دور دراز کے علاقوں میں نا یہ میرج ہال کا کنسپٹ نہیں ہے۔ گھر کے پاس اگر کسی کی زمین خالی پڑی ہے اور اس نے فصل بونی ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار فلاں کے بیٹے کی شادی ہے یا فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، تو وہ فصل نہیں کاشت کرتا تھا اس شادی تک۔ کیوں کہ اس کو پتا تھا کہ یار بارات آنی ہے، چونکہ دیہاتوں میں کافی گھر بڑے بھی ہوتے ہیں اور گھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے گھر میں جو برات میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں، میلز بھی ہوتی ہیں، فیمیلز کا جو اہتمام ہوتا تھا وہ گھروں میں ہو جاتا تھا، جو میل حضرات کا اہتمام ہوتا تھا وہ ساتھ کے پلاٹ میں یا ملیکہ جو گھر ہوتے تھے وہ بھی خالی کر دیتے تھے کہ نہیں یار ان کے مہمان آنے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دلوں کو دیکھتے، ان کی خلوص نیت کو دیکھتے، ان کی محبت مروت کو دیکھتے، تو ان رشتوں میں بڑی مضبوطی پیدا فرما دیتے تھے۔ اچھا، مردوں کا اہتمام الگ ہو جاتا، باعزت طریقے سے ان کو بٹھایا جاتا، ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ اب جو مطلب کائناتیں لگا کے ایک بٹھانے کا سسٹم کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ 50 بندوں کی، 20 بندوں کی، 10 بندوں کی، 15 بندوں کی وہ ایک شفٹ بن جاتی تھی۔ شفٹ سے مراد یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ 200 یا 250 لوگ آئے ہیں اور وہاں سٹنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، بٹھانے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آج آپ میرج ہالز میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے جی کتنے گیسٹ آنے ہیں۔ ہم اپنے کارڈ کی اسٹرینتھ سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے 250 گیسٹ آنے ہیں یا 300 گیسٹ آنے ہیں یا 200 گیسٹ آنے ہیں، تو وہ اسی حساب سے جو ہے نا انہوں نے وہ ٹیبلز لگا دینی ہیں، اسی حساب سے آپ کو کھانا دے دینا ہے اور سب کچھ کر دینا ہے۔ چاہے کوئی ناراض ہو، جو بھی ہو، وہ ان کا ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، وہ شادی مال کام کا ہی ہوتا ہے۔
اچھا، ایک نوندر کا سسٹم ہوتا تھا جس کو نوندرا کہتے ہیں. اس میں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، وہ بھلے وقت تھے اس میں 100 200 300 500 کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور یہ بڑی سمجھ لیں کہ ایک امداد ہوتی ہے جو شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈالتے. اب ایک گھر کے ہیں 4 افراد، 4 میں سے ایک بندے نے آنا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور ساتھ اس نے لے کے آنا ہے اپنا برتن بھی. جو گھر میں 3 افراد موجود ہوں گے ان کا بھی وہ کھانا لے کے جاتا تھا، اور کھانے میں جو برکت، کمال برکت ہوتی تھی کھانے میں. اس وقت یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے 50 لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے 5 دیگیں پکا دی ہیں، 2 دیگیں بھی بنا دی ہیں نا تو واللہ باخدا وہ 2 دیگیں بھی 10 کے اوپر بھاری ہوتی تھی. کیوں؟ کہ اس میں محبت اتنی تھی، اس میں مروت اتنی تھی، اس میں ان شادیوں میں طاقت اتنی تھی، وہ رشتے نبھائے جاتے تھے جن کو آج لوگوں نے نام دے دیا ارینج میرج کا اور لو میرج کا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار عقل کے ناخن لو، شادیاں ساری ہی ارینج ہوتی ہیں، لو میرج کوئی بھی نہیں ہوتی. شادی کے بعد بھی محبت ہوتی ہے، شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. ان کو بھی وہ ہنسی خوشی جناب انہوں نے کھانا دینا. کھانا دینے کے بعد وہی لوگ، گاؤں کے نوجوان لوگ دسترخوان لگا رہے ہوتے تھے، دیگے پکوا رہے ہوتے تھے، لکڑیاں لا رہے ہوتے ہیں. اینڈ پہ جناب وہی سامان اکٹھا کر کے ٹینٹ والے کو ایک ایک چیز پوری کر کے واپس دے رہے ہوتے ہیں، اور بلا معاوضہ یہ سارے لوگ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد جب شادی کا فنکشن اینڈ ہو جاتا ہے، دلہن اپنے گھر کو چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد ایک سرائیکی میں تو خیر اس کو ستو واڑا کہتے ہیں، اور ویسے شادی کے ایک دن بعد جب وہ اپنے میکے واپس آتی ہے تو ایک رسم ہوتی تھی، تھالی کے اندر دودھ ڈال دیا جاتا تھا یا لسی ڈال دی جاتی تھی. جہازیں بھی آپ کی طرف بھی ہوتی ہے ابھی؟ تو یہ میرے بہت اچھا میرا استاد بھی ہے جہازیں، یہ توسا سے تعلق رکھتا ہے، تو بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ رسم آپ کی طرف بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی پیور ریلیجنس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہوتی ہے. تو اس میں وہ میرے خیال میں انگوٹھیاں جو ہے نا وہ اس میں چھاچھ میں یا دودھ میں وہ ڈال دیتے تھے. تو اب دلہن کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے نکالوں، یا دولہے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے نکالوں. اب یہ جو رشتے ہوتے ہیں اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی. اگر مسز جیت گئی ہیں تو آپ کی جیت ہے، آپ جیت گئے ہیں تو مسز کی جیت ہے. اور اسی بات کے اوپر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر واک پہ جاتے تھے تو دوڑ کا ایک دفعہ آپ نے مقابلہ لگا لیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دل و جان میں قربان ہوں پہ، میرے والدین آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. تو جب آگے نکلے نا تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے رہ گئی. تو پھر حضور نے جو اپنی دوڑ مبارک تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دی. تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلی گئی. تو وہ جو اس وقت کا جو مقام تھا، جو سرور تھا، جو لطف تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ کمپٹیشن جو ہے سمجھ گئے کہ الفاظ نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو ہے بیگم کی جیت آپ کی جیت ہے، آپ کی جیت بیگم کی جیت ہے. تو ان باتوں کو دل دماغ پہ نہیں لینا چاہیے. اچھا وہ جناب وہ کرتے. اس کے بعد گھروں میں ہزار باتیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شیر کی بچی اپنے گھروں میں آ کے نہیں بتاتی تھی کہ کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے. 100 میں سے کوئی میرے خیال میں ایک آدھ جو ہے وہ ڈائیورس ہوتی ہوگی، وہ بھی کسی کوئی معاملہ ایسا سنجیدہ ہو جاتا ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ معاملات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگ بھڑکاوا دیتے ہیں، بڑھا دیتے تھے. اور اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ بزرگ بیٹھ جاتے تھے،
اگر کوئی شکایت آ گئی ہے تو ان کو سمجھاتے تھے. اچھا پھر دوسری بات، لحاظ مروت رکھتے تھے لوگ. وہ کہتے تھے نہیں یار یہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے یار، اگر میں یہ کام کروں گا تو ہمارے پتہ نہیں کتنے رشتے برباد ہو جائیں گے. اور آج کے دور میں ایسا نہیں سوچتے. آج کا جو دور ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کیا کریں گے؟ ایک کارڈ بنوائیں گے، واٹس ایپ میں ڈالیں گے، اور پورے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو واٹس ایپ کر دیں گے. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار ان کو تو ہم خود بلانے گئے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ بلانے گئے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کارڈ ہمیں واٹس ایپ کیا. تو خدا کے لیے اپنے پیاروں کو مت بھولیں، ان کے ساتھ محبت، احساس، نرمی کا رشتہ رکھیں، ان کے ساتھ جڑے رہنے والا تعلق رکھیں. ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھیں جو کچھ ٹائم کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں جو تا حیات آپ کے لیے باعث مسرت رہے، آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنا رہے. اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.